बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो झड़पें हो रही हैं वो किसी भी वक्त बड़ी जंग का बास बन सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बड़ी जंग ना हो, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदल कर ईरान को गिद्दड़ कुट लगाने का फ़ैसला किया है। गिद्दड़ कुट आप समझते हैं, किसी को पाबंद करके, मैसूर करके, हाथ पांव बांध के उसकी मुरम्मत करना, और अमेरिका अब यही ईरान के साथ कर रहा है। और ईरान के ऑप्शन बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। चीन ने भी दूसरी मरतबा ईरान को इनकार कर दिया है। किस बात से इनकार किया और क्यों किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पासदारान इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता अब एक हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक उनकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि ये बात उनको पहले ही समझ में आ जानी चाहिए थी। इस पर भी बात करेंगे। और मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मुल्क भर में जश्न मनाएगी, और अच्छी बात है, जश्न मनाना चाहिए। लेकिन इसके जश्न के साथ ही मुझे पीटीआई याद आ गई, जिसका सीना शक और मुंह फक है। क्यों ऐसा है, इस पर भी कुछ बात होगी। और फिर एक ख़बर बाज़ हल्के बड़ी सरगर्मी से फैला रहे हैं और बड़े वसूख से और बड़े बड़े रेफरेंस और हवाले देकर ये कर रहे हैं कि 3 महीने के बाद कौमी हुकूमत कायम होगी जो 2 साल तक रहेगी, और 2 साल के बाद इलेक्शन करा के इक़्तिदार पीटीआई के हवाले कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई कौमी हुकूमत बन रही है, और अगर कौमी हुकूमत बन रही है तो इसका वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इस पर भी हम इंशाअल्लाह इसमें बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं ईरान से। आपने देखा कि 2-3 दिन से झड़पें हो रही हैं, आबनाए हुर्मुज़ के नाके पर हो रही हैं, और ईरान को इसमें पीछे हटना पड़ रहा है। ईरान को इसमें नुकसान हुआ है। अमेरिका ने 3 डिस्ट्रॉयर आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल किए और फिर वहां से वापस निकाले, और ईरान को इसकी इतला देर से हुई। ये भी एक अहम बात है। इसका मतलब यह है कि ईरान की इंटेलिजेंस जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। जब वो आबनाए हुर्मुज़ से निकल रहे थे तब ईरान को पता चला कि ये तो आए भी और अब जा भी रहे हैं, तो इस पर उसने मिज़ाइलों और ड्रोन तैयारों की बूछाड़ कर दी करीबी बंदरगाहों से। कशीम एक जजीरा है, वहाँ से ये बंदर अब्बास के बिल्कुल पास है वहाँ से। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका के जो वहाँ जहाज़ों पर या इर्द गिर्द के समुद्री जहाज़ों पर अमेरिका का जो दिफाई निज़ाम था, उसने वो सारे ड्रोन गिरा दिए और वो सारे मिज़ाइल भी गिरा दिए, और किसी डिस्ट्रॉयर को कोई मिज़ाइल या ड्रोन हिट नहीं कर सका। अगरचे ईरान ने ये शुरू में ऐलान किया कि हमने 3 डिस्ट्रॉयर गर्क कर दिए हैं, डबो दिए हैं, लेकिन फिर बाद में क्योंकि ये आबनाए हुर्मुज़ पर जो कुछ भी हो रहा है वो निगरानी रखने वाले इदारे उसकी पूरी खबर रखते हैं। मसलन जब अमेरिका ने 2 जहाज़ निकाले तो ईरान ने तरदीद की कि कोई अमेरिका का जहाज़ बाहर नहीं गया, लेकिन आलमी जहाज़रानी इदारों ने रिपोर्ट जारी कर दी कि इतने बजे फ़लाँ जहाज़ निकला और इतने बजे फ़लाँ जहाज़ निकला। तो इसी तरह ये ख़बर भी गलत साबित हुई कि अमेरिका का कोई डिस्ट्रॉयर तबाह हुआ है। लेकिन इसके जवाब में फिर जो अमेरिका ने कार्रवाई की वो ईरान के लिए गैर मुतवक्का थी, यानी उसकी शिद्दत ज़्यादा थी। मसलन अमेरिका ने खलीज फ़ारस के साहल पर ईरान के कम से कम 6 मकामात को निशाना बनाया। एक तो कशीम जजीरा, एक वो सर्क जजीरा, और एक बंदर अब्बास, और फिर वो मनाब। ये सारी बंदरगाहें या सारे बहरी अड्डे दरअसल उन सुसाइड बोट्स के हार्बर मकामात थे जहाँ ये किश्तियाँ मौजूद हैं, और वो निकलती है। ईरान के पास अब नेवी के नाम पर कोई जहाज़ बाकी नहीं रहा, ना कोई स्टीमर बाकी रहा है। लेकिन स्टीमर नमा छोटी किश्तियाँ, इतनी छोटी नहीं लेकिन स्टीमर से छोटी, जिनको वो खुदकश बोट्स कहते हैं, उन पर पूरा साजो सामान होता है, जंगी मशीनरी होती है। तो उनकी एक खेप ईरान के पास है, और वो अच्छी खासी खेप है। कहा जाता है कि उसमें 100-150 से ज़्यादा किश्तियाँ इस वक्त मौजूद है ईरान की बहरियों के पास, जिनमें से 4 किश्तियाँ अमेरिका ने पिछले 2 दिन पहले गर्क की। और इन किश्तियों को इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ अमरीकी जहाज़ों पर हमले के लिए, यहाँ तक कि एक चीनी जहाज़ को भी गलत फहमी से ईरान ने हिट कर लिया। उसमें सुना है कि कुछ हिलाकतें भी हुई हैं, लेकिन चीन की हुकूमत कहती है कि हमारे पास अभी तक कोई इतला हिलाकतों की नहीं है। वैसे ये अजीब बात है कि चीन का राब्ता उस समुद्री जहाज़ से गोया कट गया है, इसकी वजह से चीन की हुकूमत के पास कोई इतला नहीं है, लेकिन उसको नुकसान पहुँचा है।
اور ایران نے معاملہ گول کر دیا ہے، یعنی اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ چینی جہاز پر حملہ ہوا۔ چین کے جہاز پر ایران نے اگر حملہ کیا ہے تو وہ ظاہر جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، کنفیوژن کی وجہ سے ہوا ہوگا، اور کنفیوژن اس لیے ہے کہ انٹیلیجنس ورک جو ہے ایران کا وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اور پھر امریکہ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ امریکہ نے ایران کے 3 تجارتی جہاز تباہ کر دیے، اس حد تک تباہ کر دیے کہ وہ ناکارہ ہو گئے اور کسی کام کی نہیں رہے۔ ایک جہاز میں تو خیر آگ لگ گئی، وہ تو بری طرح جل کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس میں اطلاع ہے کہ 6 ایرانی فوجی اس میں مر گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ 10 کے قریب زخمی بھی ہیں۔ اور اس جہاز کو 3 جہاز، ایک تجارتی اور 2 تیل بردار ٹینکر، امریکہ نے کل شام کو تباہ کیے ہیں، اور یہ ایک بڑی کارروائی ہے جو امریکہ نے وہاں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول بڑھا رہا ہے، اور ایران کو پیچھے ہٹنے پر یا کمزور پوزیشن پر جانے پر مجبور کر رہا ہے۔ اگرچہ ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے جو کارروائی کی ہے ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، لیکن وہ بھرپور جواب ابھی تک سمجھ بھی نہیں آیا، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے اب یہی پالیسی اختیار کرنی ہے۔ اب تک امریکہ ان 70 جہازوں کا راستہ روک چکا ہے جو ہرمز کراس کر کے ایران کی بندرگاہوں سے تیل لینے کے لیے جا رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اب یہ ان جہازوں کا سفر کم ہو جائے گا جو اب بھی اس آس میں آبنائے ہرمز کی طرف بڑھتے رہے ہیں کہ شاید ہمیں ایران کی بندرگاہ پر جانے اور تیل لینے کا موقع مل جائے۔ اور امریکہ نے جو اعلان کیا ہے کہ 70 سے زیادہ جہازوں کو روکا گیا ہے، اور اب تک ان جہازوں پر $13 ارب کا تیل لادا جانا تھا، یعنی کہ امریکی ناکہ بندی کی جو اب تک کی جو مدت ہو گئی ہے اس میں ایران کو $13 ارب کا نیٹ نقصان ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ گدڑ کٹ لگانے کا پروگرام ہے۔ امریکہ اس ناکہ بندی کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنی کارگر چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ آہستہ آہستہ اب وہ جو پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ فریڈم، جو سعودی عرب کے انکار کے بعد رک گیا تھا، اب وہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے، اور دوبارہ اس لیے شروع ہونے والا ہے کہ سعودی عرب نے اور کویت نے امریکہ کو مشروط اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ مشروط سے کچھ مراد واضح نہیں ہے کہ کیا شرطیں لگائی ہیں سعودی عرب نے اور کویت نے، لیکن لگتا ہے کہ یہ کچھ جزوی طور پر امریکہ ان اڈوں کو جو سعودی عرب میں ہیں یا جو کویت میں ہیں ان کو استعمال کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اور ایک مرتبہ تو سعودی عرب نے خود کو اسرٹ کیا اور امریکہ کو بتا دیا کہ ہم خود مختار ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، آپ کی یہ مداخلت جس کی وجہ سے ایران نے ہم پر حملہ کیا، لیکن آپ نے ہماری اتنی مدد نہیں کی جتنی آپ کو کرنی چاہیے تھی، اس لیے ہم آپ کو اب ان اڈوں کے استعمال سے روک رہے ہیں۔ ابھی تک یہ پابندی واپس نہیں لی گئی، لیکن خیال ہے کہ کچھ معاملات طے کرنے کے بعد جو ٹرمپ اور سعودی حکام کے درمیان ٹیلی فون کے ذریعے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی یہ حل نکل آئے گا، جس کے بعد امریکہ وہ پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرے گا، جس کے تحت خلیج کے دوسرے ملکوں کو جانے والے جہازوں کو امریکہ اندر جانے کی اجازت دے گا، اور وہاں جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کو باہر آنے کا موقع دے گا، اور اس سلسلے میں امریکہ ظاہر فوجی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی دوران فرانس نے بھی اپنا طیارہ بردار جہاز آبنائے ہرمز کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس وقت یہ جہاز بحیرہ قلزم میں ہے، بحیرہ قلزم کے تقریباً درمیان میں ہے، اور آج کسی بھی وقت شام تک یا اس سے پہلے یہ باب المندب سے گزرے گا۔ اب دیکھیے حوثی اس جہاز کو نشانہ بناتے ہیں، یہ نہیں، اس سے پہلے جارج بش جہاز تھا، وہ خلیج بحیرہ قلزم کے ذریعے آبنائے مندب جو ہے باب المندب کی آبنائے اس کو پار کرنے میں کامیاب ہوا۔ حوثیوں نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک مسٹیریس قسم کی خاموشی ہے کہ ایران کو تو بہت توقع تھی کہ حوثی امریکی جہاز پر حملہ کریں گے، لیکن حوثیوں کی طرف سے کوئی اس بارے میں بیان تک نہیں آیا کہ وہ امریکی جہاز پر حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور امریکی جہاز نہر سویز کو عبور کر کے بحیرہ قلزم میں پہنچا، وہاں سے آبنائے باب المندب سے گزرا، اور وہاں سے گزر کر پھر وہ خلیج عمان تک پہنچ گیا، اور حوثیوں نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ 2 دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے چین کا دورہ کیا۔ اس دورے کے اختتام پر چین نے ایران پر امریکہ کے حملے کو ناجائز قرار دیا، اور اس کا ایک اصولی موقف تھا جس کا اس نے اعادہ کیا، لیکن ایران کی یہ درخواست کہ چین
کوئی ایسی مدد کرے جس سے امریکہ کو کوئی زخم پہنچے، امریکہ کو ضرر پہنچے، اس کا جواب چین نے اس مرتبہ بھی انکار سے دیا ہے اور ماضی میں بھی وہ انکار کرتا رہا ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بالکل ایک عالمی سیاست کا جو طالب علم ہوگا، کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آخر چین ایران کی خاطر امریکہ سے ٹکر کیوں لے۔ چین تو امریکہ کے ساتھ ٹکر سے اوائڈ کرنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر اس نے امریکہ سے ٹکر لینا ہی ہوتی تو وہ تائیوان پر قبضہ کر کے یہ ٹکر لیتا، جو چین کا حصہ ہے لیکن جس پر چین کی مخالف حکومت کا کنٹرول ہے اور جہاں امریکہ کے اڈے قائم ہیں، تو وہ تائیوان کے لیے تائیوان میں کوئی ایڈونچر نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ایران کی خاطر امریکہ سے اتنا بڑا تصادم کیوں مول لے گا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اور چین اور امریکہ دونوں کے درمیان کشیدگی ہے، ٹینشن ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کی خواہش ہے کہ ان کے درمیان کوئی ورکیبل ایگریمنٹ ہو جائے، جس کی روح سے وہ ایک دوسرے پر ٹیکس اور کٹ لگانے اور پابندیاں لگانے کے بجائے باہمی تجارت کر سکیں، اپنے اپنے اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے۔ یہ چین کی بھی کوشش ہے اور امریکہ کی بھی کوشش ہے۔ ٹرمپ بھی اسی لیے دورہ کرنا چاہتے ہیں اور چین بھی اس دورے کا منتظر ہے۔ کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہ بھی ہوا تب بھی کوئی نہ کوئی ایک گراؤنڈ بن جائے گا جس کی بنیاد پر آئندہ ان دونوں ملکوں میں کوئی بہتر تعلقات استوار ہو سکیں گے۔ یہاں پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین امریکہ کو للکار کر اس کی عالمی اجارہ داری ختم کر دے گا، تو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ چین امریکہ کو چیلنج کرے، تو ابھی کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ فی الحال تو یہ دونوں ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی ٹروس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چین ایران کی کھلی مدد کر کے یا ایران کے موقف کی کھلی حمایت کر کے عرب ملکوں کو ناراض نہیں کر سکتا، جو ایران کے نسبت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگلے برسوں میں اس خطے میں جو قیادت ہے، جو آگے بڑھنے کا جو مقام ہے، وہ سعودی عرب کو حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ ایران پیچھے رہ جائے گا۔ تو چین ایران کی خاطر سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے، امارات سے، بحرین سے اور ایون شام سے، یمن سے، مصر سے تصادم یا ناراضگی ان کی کیوں مول لے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایران کے حامی دانشوروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ دیکھیے نا کہ پاکستان، چلیے پوری مثال نہیں دے سکتے، پاکستان ظاہر ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی معیشت کمزور ہے، لیکن وہ بھی سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کرنے کے باوجود متحدہ عرب امارات سے ٹکر لینے کی پالیسی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں پاکستان کا مالیاتی نقصان ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ امارات سے بھی تعلقات کسی ایک خاص حد سے زیادہ خراب نہ ہوں۔ اور اسی لیے پھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کل تردید بھی کی کہ امارات سے کسی ملک یا مذہب کے یا مسلک کے لوگوں کو خاص طور پر نہیں نکالا گیا۔ یہ تردید جزوی طور پر ٹھیک ہے، وہاں سے نکالا تو گیا ہے، لیکن یہاں پی ٹی آئی کے جو چینل ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شیعوں کو نکالا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جو نکالے گئے ہیں پاکستانی، ان میں شیعوں سے زیادہ اہل سنت ہیں۔ یعنی امارات کے جو لوگوں کو نکال رہا ہے تو اس کی بنیاد کوئی مسلک نہیں ہے۔ اس حد تک یہ تردید دفتر خارجہ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پاسداران کو اب تھوڑی سی سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے، جب سر پر بے بھوکی پڑی ہے تو ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے کی دنیا کا کوئی ملک اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چین ہو۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی طاقت بنے، اور اس کی وجہ ایران کا وہ رویہ ہے جو پچھلے 4-5 اشروں سے اس نے اختیار کر رکھا ہے کہ پاسداران تو بڑے مزے سے سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایک دن ایٹم بم بنا لیں گے، پھر 5-7 ایٹم بم پاکستان پر گرائیں گے، 5-7 سعودی عرب پر گرائیں گے، 5-7 ترکی پر گرائیں گے، بس پھر ہمارا ہی جھنڈا ہوگا۔ تو اب ان کو حقیقت کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ خواب جو ہے سنہرا سہانا خواب ان کا ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی معرکہ حق کے سالگرہ منا رہی ہے، کہ سالگرہ کے موقع پر جشن منا رہی ہے، تو اچھی بات ہے۔ دوسری پارٹیوں کو بھی یہ دن منانا چاہیے اپنے اپنے انداز میں، چاہے وہ 2 نوافل پڑھ کر یہ دن منائیں، چاہے وہ کوئی فنکشن کر کے تقریریں کر کے یہ دن منائیں، یا جس طرح بھی ان کا دل چاہے۔ لیکن مجھے تو پی ٹی آئی یاد آ گئی، جس کا اس دن کے نام سے ہی، معرکہ حق کے نام سے ہی سینہ شک ہو جاتا ہے درد کے مارے اور صدمے کے مارے، اور چہرہ فق ہو جاتا ہے
خوف کے مارے، اور یہ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا، کل ہی کی بات ہے کہ پشاور میں فوج کی ایک تقریب تھی یوم مارکہ حق کے حوالے سے، تو اس تقریب میں وہاں کی پختونخوا کی تمام سیاسی قیادت کو، انتظامی قیادت کو، افسروں کو دعوت نامے دیے گئے تھے، لیکن آپ کے سہیل آفریدی نے اس دعوت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے بھارت ماتا کی جے کرنے والے اس تقریب میں کیسے جا سکتے تھے؟ اور آپ کو شاید یاد ہو نہ یاد ہو، مجھے تو یاد آ گیا کہ جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کس طرح جشن منا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اب بھارت پاکستان کو چپیڑے مارے گا، اور صدیق جان وغیرہ، اسداللہ خان جیسے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھارت کی فوج پاکستان میں آئی تو پاکستان کے عوام اس کا خیر مقدم کریں گے، یعنی اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ بھارت کے گلے میں جوتیوں کے ہار پڑے اور ان کا کلیجہ پھٹ گیا غم کے مارے، اور ابھی تک یہ اس غم سے نہیں نکل سکے کہ اس کی پہلی سالگرہ آ گئی اور پھر سے ان کو پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی۔ ایک قسم کا یوم سوگ منایا انہوں نے، مارکہ حق کے دن انہوں نے یوم سوگ منایا، اور یوم سوگ ان کے چہروں پر سے نظر آ رہا تھا۔ آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی بلاگر کو دیکھ لیجئے، ان کے چہروں پر آپ کو کالے سائے تیرتے ہوئے صاف نظر آئیں گے۔ اور خاص طور پر مجھے ایک آدمی کی بات کرنی ہے، باقی کا میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ وہ ظاہر ہے اسی طرح کے ہیں، لیکن کم سے کم وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو یہ میں نام بھی اشارتاً لے رہا ہوں، وہ بوریا بستر جان، وہ ابو جہل کا چلتا پھرتا سفارت خانہ، تو اس نے پورے 3 سال پاکستان کے خاتمے کی تاریخیں بھی دی اور پاکستان کے خاتمے کی پیشگوئیاں بھی کی۔ چلیے یہ ان کا حق ہے، ظاہر بی جے پی کے ہر کارندے کو یا گرداسپور سے مذہبی عقیدت رکھنے والے ہر فرد کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں جتنا برا سوچنا چاہے سوچ سکتا ہے، لیکن کم سے کم عرش الہی کو تو اس میں نہ لائیں۔ اتنی شرم و حیا تو ہر مذہب کے لوگوں میں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو بوریا بستر ابو جہل کا سفارت خانہ ہے، اس نے 3 سال تاریخیں دی ہیں۔ اپنے ہر مہینے ایک ولاگ کرتا تھا اسی موضوع پر کہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے، عرشوں پر لکھا جا چکا ہے کہ اگلے مہینے سیلاب آئے گا اور پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ یہ جو گندم کی فصل کٹ رہی ہے تو یہ آدھی فصل کٹے گی، آدھی فصل کٹنے کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ سیلاب آ رہا ہے، پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ زلزلے آ رہے ہیں، پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور بھارت حملہ کر دے گا، پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ پاکستان میں سول وار ہوگی، سڑکوں پر خون کی ندیاں بہیں گی اور پاکستان ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری خرافات اس نے بکی، اور ہر خرافات کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ میں عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں تھوڑی سنجیدہ موڈ میں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ عرش الہی پر جو لکھا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ٹلتا نہیں ہے۔ اگر عرش پر جو لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اگلے مہینے مٹ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، خون کی ندیاں بہیں گی، بھارت حملہ کرے گا، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ ہو جائے گا، تو وہ کچھ تو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3 سال ہو گئے، پاکستان خیر خیریت سے ہے، اور یہ ابو جہل کا سفارت خانہ ابھی تک عرشوں پر لکھا پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا سنجیدہ سوال یہ ہے کہ عرشوں پر لکھا اس نے کب پڑھا؟ کیا یہ خود عرش پر گیا تھا یا وہاں سے کوئی اس پر نازل ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے جو گرو ہے ان پر ایک نازل ہوتا تھا، اس کا نام تھا ٹیچی۔ تو کیا اس پر بھی ٹیچی نازل ہوتا ہے جو اسے آ کر بتاتا ہے کہ عرش الہی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو خیر یہ بیچ میں ذکر آ گیا۔ اچھا، آخر میں قومی حکومت کی قیاس رائیاں اب پوری دستاویزی خبر کی صورت میں پھیلائی جا رہی ہے کہ فلاں سفارتکار آ کر ملا عمران خان سے اور اس کو بتایا کہ بس آپ ستمبر تک صبر کریں، اور ستمبر میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہاں پھر قومی حکومت بنے گی، اور قومی حکومت 2 سال کے لیے حکومت کرے گی، جس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو اقتدار حوالے کر دیا جائے گا۔ کچھ احباب ان میں پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا سودا ہے تو ان کو ترمیم کا بھی حق ہے۔ تو ترمیم انہوں نے یہ کی ہے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار ملے گا مائنس عمران خان، یعنی وزیر اعظم کوئی اور ہوگا، اور اس شکل میں یہ ہوگا، اور قومی حکومت بن رہی ہے کیونکہ فوج جو ہے وہ موجودہ حکومت سے بہت تنگ ہے، شہباز شریف سے بہت تنگ ہے، مریم نواز سے بہت تنگ ہے،
تو ان کی چھٹی کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن پھر بیچ میں یہ ایران کی جنگ چھڑ گئی، اس لیے یہ فیصلہ ملتوی ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ستمبر تک ایران کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس حساب سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ایران کی جنگ ختم ہو جائے گی اور پھر ستمبر میں ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو میں اس خبر کی تردید کرنے کے بجائے کچھ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ قومی حکومت بنے گی کیسے؟ کیا صدر زرداری اس حکومت کو برطرف کریں گے؟ وہ تو نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں رہا۔ وہ ترمیم آئین کی قلعدم ہو گئی جس کے تحت صدر کو حکومت کی چھٹی کا اختیار تھا۔ تو پھر کیا کوئی بیرسٹر، کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کا بیرسٹر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے گا اور سپریم کورٹ اس انڈیپینڈنٹ وکیل کی درخواست پر، سپریم کورٹ سے مراد آئینی کورٹ اس درخواست کی سماعت کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنائے گی کہ چاروں اسمبلیاں برخاست، وفاقی اسمبلی بھی برخاست اور قومی حکومت قائم کی جائے، تو سپریم کورٹ یا آئینی کورٹ کس آئینی شق کے تحت یہ کارروائی کرے گی؟ یا پھر آرمی چیف قوم سے خطاب کریں گے اور اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے؟ وہ کر سکتے ہیں اعلان، بشرطے کہ وہ مارشل لا لگائیں۔ مارشل لا لگائے بغیر آرمی چیف اسمبلیوں کو فارغ نہیں کر سکتا۔ یا پھر کوئی فوجی جوان گھس جائیں گے ایوان وزیر اعظم میں اور شہباز شریف کے کن پٹی پر پستول رکھ کر کہیں گے کہ استعفیٰ لکھو کہ ہم قومی اسمبلی توڑ رہے ہیں۔ یعنی کوئی صورت تو بتائیں نا کہ قومی حکومت آخر کیسے قائم ہوگی، یہ حکومت کیسے برطرف ہوگی؟ حکومت کی برطرفی ہو سکتی ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اور اس وقت مسلم لیگ اکیلی کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہے، چاہے وہ 2 ووٹوں کی اکثریت سے ہے یا 3 ووٹوں کی اکثریت سے ہے، اسے سادہ اکثریت حاصل ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کیسے لائی جائے گی؟ اور مسلم لیگ کے اتحادی اسے نہیں چھوڑیں گے، تحریک عدم اعتماد کیسے آئے گی؟ پیپلز پارٹی اس نظام کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش کا حصہ بننے سے صاف انکار کر چکی ہے، پھر تحریک عدم اعتماد کیسے آئے گی؟ اور تحریک عدم اعتماد اگر آ بھی جاتی ہے تو جو نئی حکومت ہوگی اس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آئے گا کہ وہ بجائے خود حکومت کرنے کے یا نئے الیکشن کرانے کے وہ 2 سال کے لیے قومی حکومت ڈکلیئر کریں؟ کس اختیار کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، کس اتھارٹی کے تحت یہ کام ہوگا؟ ان سوالوں کا جواب پہلے مل جائے پھر تردید ہو سکتی ہے۔ باقی میں آپ کے اطمینان کے لیے کہہ دوں کہ یہ نظام واقعتاً برا ہے اور ادارے مایوس ہیں، وفاقی کارکردگی سے بھی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی سے خاص طور پر بہت مایوس ہیں، اور سندھ حکومت کے بارے میں بھی ان کی رائے بہت اچھی نہیں ہے۔ وہ صرف بلوچستان کی حکومت سے مطمئن ہے۔ پختونخوا کا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود مقتدر اداروں کا نیا تجربہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک سطری خبر دے رہا ہوں، اور باقی یہ قومی حکومت ٹھیک ہے، دل کے بہلانے کو پی ٹی آئی والوں یہ خیال اچھا ہے۔ لگے رہو بھائی، خدا حافظ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔